प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हूँ। आपका मेज़बान पादी साकिब मुनव्वर अरकान ईमान सीज़न 5 में आपकी खिदमत में हाजिर है, और मेरा ईमान है कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं और खुदावंद को जलाल मिल रहा है। और मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। आपकी जो हमें फ़ीडबैक मिलता है, जो आरा और तजावीज़ मिलती हैं, उसके लिए हम नहायत शुक्रगुज़ार हैं कि आप इन प्रोग्राम को सराहते हैं, और ना सिर्फ सराहते हैं बल्कि आप एक अच्छे नाक़िद के तौर पर हमारी इस्लाह करने के लिए हमसे राब्ता भी करते हैं। मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर, जो नए सामाईन और नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके लिए, कि इन स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी ख़ास मौजू पर हम खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करें, आप तक पहुँचाएँ, तो भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ JCTV पाक के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, बरा करम उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अरकान ईमान और JCTV के सारे प्रोग्राम आप वहाँ पर देख सकें। उसे ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुँच सके। हमारा मज़मून रहेगा ईद पेंतिकॉस्ट, और ये पिछले प्रोग्राम का तसलसल है और गुज़िश्ता से पेवस्ता जिसे हम कहते हैं, और इस पर हम बात करेंगे ईद पेंतिकॉस्ट के ताल्लुक ही से, और वो सवालात जो हमने पिछले प्रोग्राम में नज़रअंदाज किए या रह गए वक्त की कमी की वजह से, हम उन्हें इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। खुदा के खादिम हमारे दरमियान मौजूद हैं, लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल कैनन प्रोफेसर एमैनुअल बहादुर साहब। सर, एक बार फिर आपको खुशामदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने पिछले प्रोग्राम में बड़ी खूबसूरत तालीमात को हमारे साथ शेयर किया, बिलखसूस ईद पेंतिकॉस्ट क्या है और इसके मुतरादफ़ात या इसके लिए इस्लाहात कौन सी इस्तेमाल होती हैं, फिर उनका मायना और उसका मफ़हूम आपने हमें समझाया, और फिर आपने ये भी बताया कि कैसे मनाई जाती थी। उसके 3 पहलुओं को आपने हमारे साथ बयान किया। क्या उसमें कोई और पहलू है जिसे जानना ज़रूरी है? ईद पेंतिकॉस्ट कैसे मनाई जाती थी, और फिर हम देखेंगे क्यों मनाई जाती थी। ये दोनों बातें अगर आप बयान कर सकें। देखिए यहाँ पर ये ख़ास बात है कि ये यहूदी कौम के लिए शादमानी का दिन होता था, इसीलिए हम इसे ईद कहते हैं। ठीक है, ऐसा त्यौहार जिसमें वो खुशी मनाते थे। क्यों खुशी मनाते थे? एक तो फसलें काटी गई हैं, फसल के दाने उनके पास हैं, और वो उन दानों के आने के सबब से, क्योंकि मैंने पहले पिछले उसमें प्रोग्राम में बताया कि एक दिन अगर कोई मज़दूर काम नहीं करता था तो वो दानों तक उसकी पहुंच ही नहीं थी, खा ही नहीं सकता था रोटी। अगर किसी के मर्ग हो जाती, माँ बाप फौत हो गया, वो नहीं गया काम पे, तो समझ लो अगले दिन भूखा रहेगा। तो यूँ दानों का आना उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती थी। और फिर इसके साथ ही ये शादमानी का दिन था, और जौ के दानों की बरकत के सबब से वो शुक्रगुजारी मनाते कैसे थे? जैसे हल्ला गुल्ला जी नहीं, वो इसे खुदा के खौफ के साथ मनाते थे। अब खुदा का खौफ दनाई का शुरू है। खुदा का खौफ क्या मतलब है? इज्जत, खुदा की इज्जत, ये तेरी तरफ से आया। तकरीम, इसका मतलब है ये नहीं कि जो चोर को थानेदार से डर है, जी नहीं, ये वाला नहीं। इसमें तकरीम का उनसर पाया जाता है, इज्जत का उनसर पाया जाता है। इसीलिए ज़बूर नंबर 117 में भी लिखा, मुबारक है वो शख्स जो खुदा से डरता है, जो इसकी तकरीम करता है, इज्जत करता है। सही। तो इस यूँ ये शुक्रगुजारी का दिन भी था, बिल्कुल। ये गुनाहों की कुर्बानी गुजराने का दिन भी था, ये सलामती की कुर्बानी गुजराने का दिन भी था। लेकिन इसके साथ मैंने अर्ज़ किया है कि मनाने का तरीक़ाकार, शादमानी की हालत, लेकिन खुदा के खौफ में रहकर ये ईद मनाई जाती थी, जिसका ज़िक्र आपको यिर्मयाह नबी के सफ़े के 5वें बाब की 24वीं आयत में खुदा के खौफ का इजहार किया जाता था। और ये बहुत ही ज़रूरी था कि किस तरह हम जो मखलसी शुदा लोग हैं, मिस्र से लिबरेशन मिली, रिहाई मिली है, किस तरह से हम वहाँ से निकाले गए, इसलिए शुक्रगुजारी ये भी उसमें शामिल था। फसलों के सबब से शुक्रगुजारी और मिस्र की ग़ुलामी से रहाई, ये भी शुक्रगुजारी इसी में ऐड थी।
عید فصح میں بھی تھی، لیکن اس میں بھی صحیح صحیح اس میں بھی یہ شامل تھی کہ خدا نے ہم کو مخلصی، رہائی، چھٹکارا عطا کیا ہے فرعونیت سے۔ فرعونیت سے اس نے چھٹکارا دیا ہے، اور اس کے ساتھ جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا گناہ اور سلامتی کی قربانی، گناہ اور سلامتی کی قربانی۔ اور استثنا 16واں باب 12ویں آیت میں یہ خدا کے عہد کے لوگوں کے طور پر منائی جاتی۔ وی آر دا پیپل آف کاوننٹ، ہمارے ساتھ خدا نے عہود باندھے ہیں، 1 2 3 4 5۔ بالکل صحیح ہے، نئے عہد تک یہ سارے ہم خدا کے عہود کے لوگ ہیں، عام آدمی لوگ نہیں ہیں ہم۔ بالکل صحیح، خدا نے ہم سے عہد باندھے تھے اور ہم وہ لوگ ہیں، اس طور سے وہ اس کو we are the people of the covenants۔ جی اس طور سے وہ اس کو اس عید کو مناتے تھے۔ قربانی بالکل ٹھیک، نذرانے بالکل ٹھیک، اور یہی اس کی گراؤنڈ ہوتی تھی کہ گناہ کے مٹائے جانے سے بہت بڑی بات ہمارا خدا سے ملاپ ہو گیا ہے، اور یہی بات خداوند یسوع المسیح کی صلیبی قربانی سے ہوا ہے۔ وی آر ریکنسائلڈ۔ کیوں؟ بالکل دوبارہ ملاپ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں کالج میں بتا رہا تھا سٹوڈنٹس کو، دوبارہ ملاپ کیسے؟ ایک ملاپ عدن میں تھا، روز خدا تعالی آسمان سے اترتا، روز ملاپ ہوتا تھا، ٹھنڈے وقتوں میں سیر ہوتی تھی، لیکن گناہ کے باعث وہ دوستی کی فضا، میل ملاپ کی فضا جاتی رہی اور صلح دشمنی میں بدل گئی۔ پھر دوبارہ مسیح کے آنے سے دشمنی کی دیوار ٹوٹی ہے، گناہ کی دیوار، اس سے بڑھ کر دشمنی۔ جب صلح کی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ دشمنی ہے، تو اس دیوار کے گرائے جانے کی بھی بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی، اور وہ بھی اسے مناتے تھے کہ خدا سے ہمارا ملاپ ہو گیا ہے۔ اور کب ہوا؟ عدن میں، عدن کے بعد کب ہوا ہے؟ مصر میں، مصر کے بعد کب ہوا ہے؟ کوہ سینا پہ، وہ خاوند اور ہم اس کی دلہن، دوبارہ ملاپ ہو گیا۔ اور اسی کو آپ عید نزول روح القدس ملاپ کروا کے پیارا یسوع آسمانوں پہ گیا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ صلیب پر اگر قربانی نہ دیتا تو وہ کبھی بھی آسمانوں پہ اس کو صعود نہ ملتا، سرفرازی نہ ملتی۔ جان کی قربانی جو اس نے دی ہے، اس کے ساتھ وفاداری کی قربانی، 2 قربانیاں دی ہیں صلیب پہ اس نے، جان اور وفاداری۔ جی ہاں، فلپیوں کے نام خط میں یہاں تک فرمانبردار رہا کہ صلیب، ہاں بلکہ صلیبی موت گوارا کی، صلیبی موت، 2 قربانیاں، فرمانبرداری کی قربانی۔ ہو سکے تو پیالہ ٹل جائے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی، فرمانبرداری کی۔ اور وہ پیالہ کیا تھا؟ اکثر لوگ تشریح کرتے ہیں الٹ پلٹ، گناہ کا کرب پیالہ، جی گناہ والا، جی نہیں، خدا کے قہر کا پیالہ جو مجھ پہ دنیا پر ڈالا جانا تھا، قہر کا پیالہ، جہنم کے سارے قہر کو سکویز کر کے صلیب پر مسیح پہ ڈالا گیا۔ آمین، یہ ہے اس کی درست تشریح۔ صحیح صحیح۔ اور اسی لیے ہاں جی، اسی لیے مقدس پولس فلپیوں افسس کی کلیسیا کے 2 باب میں وہ لکھتا ہے اس خط میں کہ کیا تھے تم مردہ تھے، ہم کیا تھے؟ جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور نتیجتاً اوروں کی طرح، اس کا مطلب ریسٹ آف دا ورلڈ، تم جو مسیح کے پاس آئے بت پرستی سے، اور ہم جو یہودیت سے مسیح کے پاس آئے، ہم کیسے تھے؟ اوروں کی طرح، وی ور دا چلڈرن آف راتھ، ہم قہر کے، غضب کے فرزند تھے۔ اس غضب کو یسوع نے اٹھایا اور پیا ہے۔ ہم کون تھے؟ غضب کے فرزند تھے، اور پھر نتیجہ، فیض کیا، برکت کیا؟ باپ سے ملاپ، دوبارہ ملاپ۔ جی ہاں، اور یہی شکر گزاری کی عید پینتیکوست پہ ہوتا تھا، ہماری اس کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ ونڈرفل۔ سر ایک چھوٹا سا سوال جو ہمارے سوالنامے میں موجود نہیں ہے،
ابھی تک ہم ساری جو بات کر رہے ہیں عید پینتیکوست کے تناظر میں، عید پینتیکوست کیا ہے، اس کے لیے اس سے متعلقہ اصطلاحات کیا ہے، کب منائی جانا شروع ہوئی اور اسے کیسے منایا جاتا تھا. لیکن ایک سوال ہم ناظرین کے لیے، ایک عام سا سادہ سا سوال، ہمارے لیے آج کے دور میں سے کس طرح یہ معنی رکھتا ہے، یہ ہمیں کیوں یہ سب کچھ جاننے کی ضرورت کہ یہودی افراد یا یہودی قوم اسے کیسے مناتی تھی، یہ ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا پہلی سیریز میں کہ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا ہے مقدس متی کے انجیلی بیان کے 5ویں باب کی 17ویں آیت نے، میں یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں، کنزیوم کرنے، جو رہ گئی تھی چیزیں تکمیل بخشنے، انجام دینے، پورا کرنے آیا ہوں. رسوماتی شریعت برے ذبح کیا جاتے، اس نے اپنا لہو دیا ہے آسمانی برہ بن کے. پھر کیا ہوتا تھا، دوسری بات اخلاقی شریعت کو بھی اس نے کیا لیا، اور جو بزرگوں کی روایات تھی تالمود بعد میں لکھا گیا، ان دونوں کو اس نے گہرائی وسعت بخشی. یہ اس کے آنے کا تھا. اور پھر جو سول لا تھا، سینیڈرم میں جو فیصلے ہوتے تھے نکاح، اس کو بھی اس نے تکمیل بخشی. اب اس کے آنے کا آپ کا سوال ہے کہ اس کے نہیں، سوال میرا یہ کہ ہم کیوں یہودیوں کو کیوں سیکھیں، یہ بتا ان کی طور طریقے. اب اس میں دیکھیں نا، اس میں آپ کو تصویریں ملیں گی، اس میں آپ کو پکچرز ملیں گی. گناہ کی قربانی تو برہ دیتے تھے وہ، ہمارے پاس گناہ کی قربانی آسمانی برہ ہے. بالکل صحیح. وہ سلامتی کی قربانی کے لیے پھر برہ لاتے تھے، ہمارے پاس سلامتی کے لیے آسمانی برہ ہے. تو ہمارے پاس تو پرفیکشن ہے، ونڈرفل. ہمارے پاس تو بہترین اعلیٰ ترین قربانی کس کے لیے؟ گناہ کی معافی کے لیے، سلامتی کے لیے بھی. اس کے لہو کو لے کے، اے خداوند خدا، میں تیرے حضور برہ کے لہو کو لے چینٹے لے کے آتا ہوں، مجھے سلامتی بخش. سلامتی ہوگی، ملے گی. زبردست. سر آج اسے کیسے منایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، آج اسے میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلی اس میں بھی کہ یہ جب سے انٹر ٹیسٹمنٹ پیریڈ شروع ہوا، اسے ساتھ ایڈ کیا ہو گیا تھا کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ نکاح کیا ہے. یہودی کہتا ہے. بالکل یہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کیسے منایا جاتا ہے. تو وہ اس کی ویڈنگ اینیورسری کہہ لیں، نکاح کے دن کی اینیورسری منائی جاتی ہے. جیسے شادی کا دن آئے تو ہم بھی بڑی خوشی کے ساتھ شادی کی سالگرہ مناتے ہیں. تو آج کل وہ اس وقت سے، کیونکہ ہیکل تو کوئی نہیں، قربانی کہاں وہ چڑھائیں گے، برے کہاں، برے تو ہیں، ہیکل کوئی نہیں ہے جہاں پر وہ جا کے کرائیں اور لہرا کے وہ روٹیاں لے جا کے پیش کریں. اور اس لیے وہ جو ویڈنگ اینیورسری ہے، 10 احکام جسے عام بولا جا رہا ہے، وہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ خدا کے ساتھ تیرے تعلقات، فرائض کیا ہیں، ڈیوٹی کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، تیرے اور خدا کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، تیرا اور ایک دوسرے کا، والدین کا ایک دوسرے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، تیری ذمہ داری کیا ہے. Your responsibility towards your parents, your responsibility towards one another, ایک دوسرے کے ساتھ تیری ذمہ داری کیا ہے، تیرے فرائض کیا ہے. تو چوری نہ کر، اس کا مطلب ذمہ داری تیری ہے کہ بیگانے کے مال کا کیا بن جا، چوکی داری کر. اور کیا، تو زنا نہ کر، اس کا مطلب تجھ پہ ذمہ داری آ گئی ہے، لوگوں کی عزت کا رکھوالا بن جا. صحیح. تو وہ تو ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. تو اس کو اور تکمیل یسوع المسیح نے بخش دی. ونڈرفل. کوئی شک نہیں. صحیح. تو سر وہ ذمہ داریاں ہیں. جی. تو وہ ہمیں منانی ہے یہ. بے شک. لیکن آج کے دن ہم عید نزول روح القدس مناتے ہیں اس کی جگہ. کیوں؟ کیونکہ وہ میں نے پہلے بتایا روٹی لے کے جاتے، شکریہ، اور یسوع جی پہلے پھل لے کے جاتے، تو یسوع خدمت کا پھل لے کے گیا ہے. ہمیں ایسے منائیں کہ اے خداوند تیرا شکر ہو اے یسوع. صحیح. عید نزول روح القدس پر شکر گزاری کی عید اسے مانے کہ شکر ہو تو نے مجھے اپنی صلیب کی قدرت سے اپنی طرف کھینچ لیا، میں تیرا شکر کرتا ہوں. تو نے میرے گناہ دھو دیے، میں تیرا شکر کرتا ہوں. تو مجھے سلامتی بخشتا رہتا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں. شکر گزاری کی عید کر کے منائے اسے. ونڈرفل. شکر گزاری کی عید خدا کے حضور. صحیح.
اور روٹیاں لہراتے تھے. ہمارے پاس تو زندگی کی روٹی ہے. شکریہ اس بڑی قربانی کے لیے. یہ ٹھیک ہے نا. بالکل تو صحیح. اس کو اس طرح سے منائیں. پھر عید پینتیکوست کے دن جب روح القدس آسمان سے آیا ہے. کیوں آیا تھا؟ کیونکہ یسوع المسیح نے 2-3 بڑی بڑی باتیں ہیں. دیکھیں جب عید پینتیکوست کا دن آیا اعمال کی کتاب کے دوسرے باب میں 1 2 3 کیا کیا ہوا تھا اور اس کا وعدہ کہاں کیا گیا تھا. ایک تو اعمال پہلے باب میں ٹھیک ہے نا کیا لکھا ہے؟ ٹھہرے رہو جب تک کہ عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے. لوکا کی انجیل 28ویں باب کی 49ویں پہ وہ بھی ہے. اور اعمال کی کتاب میں بھی یسوع المسیح فرماتے پہلے ہیں باب کی کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. قوت پاؤ گے. اور یروشلم یہودیہ سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گے. پہلی بات اس کے صعود سے کیا تجھے مجھے فیض ملا؟ اس نے آسمانوں پہ بٹھایا ہے. وی ہیو گاٹ ڈوئل سٹیزنشپ. ایک تو یہاں کی شہریت ایک آسمانی شہریت. پھر کیا پھر کیا ملا ہے؟ اس نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جتنے نبی آئے خدمت کی اور وہ قبروں کے نیچے. لیکن تیرا مسیح میرا مسیح خداوند یسوع منجی عالمین آسمانوں پر گیا ہے. اور اس نے جاتی دفعہ کہا میں باپ سے درخواست کروں گا. I will ask my father. کیا کرے گا وہ تمہیں؟ دوسرا مددگار بخشے گا. اور گریک میں لفظ ہے الوس پیراکلیٹوس. اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مددگار کا مطلب ہے جو تعلیم میں نے دی تھی اس تعلیم کو وہ تمہیں سکھاتا رہے گا. وہ باتیں تمہیں تعلیم دیتا رہے گا. اور جو کام میں نے کیے تھے زمین پہ رہ کے تمہارے وسیلے تمہارے درمیان وہی کام کرتا رہے گا. 14واں باب مقدس یوحنا کی انجیل تمہارا دل نہ گھبرائے میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. اب ہم یتیم نہیں ہیں. روح القدس یسوع جی نے کہا روح القدس تمہارے ساتھ ہے. وہ تمہارے اندر ہوگا. اور خدائے تثلیث کا تیسرا اکنوم ہے کون؟ روح القدس. پھونک دم جی نہیں. اسے آگے بڑھیں. روح القدس خدا ہے. روح القدس کیا ہے؟ باقاعدہ شخصیت ہے. اور شخصیت کے لیے باقاعدہ شخصیت کے لیے 3 باتیں ہونا ضروری ہیں. عقل، مرضی انٹلیکٹ، ول اینڈ ایموشنز جذبات. یہ 3 چیزیں مل کے روح بنتا ہے. انسان کا روح اور خدا کا روح. یہ 3 باتیں ہوتی ہیں. اس میں وقت کی قلت ہے ورنہ کتاب مقدس میں سے تینوں باتوں کو کہ خدا کہ روح کے اس کے اندر جذبات بھی ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو. اور وہ عقل بھی رکھتا ہے کہ خدا کی عقل کو کس نے جانا. اور وہ اس کی ایک مرضی بھی ہے جو ہم دعائے ربانی میں کہتے ہیں میری مرضی نہیں تیری مرضی. یسوع نے کہا مقدس مریم نے کہا اور دعائے ربانی میں جس طرح تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی اس کی مرضی بھی ہے اس کی عقل بھی ہے اس کے جذبات بھی ہیں. وہ کون ہے؟ ایک شخصیت ہے. موڈ پرسونا. اسی سے لفظ پرسن نکلا. شخصیت لاطینی کا لفظ ہے کیا؟ پرسونا. پرسن شخصیت. اور یہ 3 باتوں سے مل کے شخصیت بنتی ہے. اور یسوع المسیح میں 2 فطرتیں تھیں. اور روح القدس جب آیا ہے ہم یتیم نہیں ہیں. وہ دوسرا مددگار ہے. وہ وکیل ہے. اور ہمارے باپ کے حضور جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے ہمیں نہیں پتا. اور اس کی بڑی خوبصورت ہسٹری ہے وکالت کی. وکیلوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. فارکلیت لفظ استعمال ہوا ہے گریک میں. فارکلیت. اور ایک شخص تھا مدعی اس پہ بہت زیادہ دباؤ ڈال رہا تھا. مدعی اور مدعا کورٹ میں کھڑے تھے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یار میری مدد کون کرے گا. آخر کار جس پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ واقف کار شخص تھا. اس کو اس نے اشارہ کیا. وہ آیا اور مقدمہ جیتنے میں اس نے اس کی مدد کی. یہ روح القدس کا کام ہے. فارکلیت وکیل مددگار. تو یہ روح القدس کرتا ہے. اور وہ کیسے آیا یسوع پر؟ کیسے آیا؟ فاختہ کی صورت میں. ہاں جی. اور یہ پاکیزگی کا نشان ہے. یہ امن کا نشان ہے. امن نہیں امن کا نشان ہے. اور یہ پاکیزگی کا نشان ہے. روح القدس فاختہ کی صورت میں یسوع پر آ کر ٹھہرا. کیا خوبصورت تثلیث کا سنگم ہوا. آسمان سے آواز آ رہی ہے. اور جی مقدس تثلیث آسمان سے آواز آ رہی ہے یہ میرا پیارا بیٹا. روح القدس آ کے پیارے بیٹے پہ بیٹھا ہوا ہے.
اور یوں ان کا ایک خوبصورت سنگم ہوا ہے. لیکن جب روح القدس نازل ہوا اعمال کی کتاب کے 2 باب کے مطابق تو وہاں پر لکھا ہے زور کی آندھی کا سناٹا, لائک اے مائٹی رشنگ ونڈ. اوکے. اور جب رشنگ ونڈ آتی ہے, تیز کی آندھی, تو بڑے بڑے درخت اکھڑ جاتے ہیں, جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں. جی, جب دل کے اندر پاک روح کی آندھی چلتی ہے تو بڑے بڑے سان اودے اگے ڈگ پیندے ہیں. آمین. بے شک. زور کی آندھی. اور اور اس لیے انہیں 3000 لوگ مل گئے ہیں ہاں پہلے ایک ہی دن میں. ایک ہی دن میں. اور پھر انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں, آگ کے شعلے. اور یہ بڑی زبردست بات ہے, تاریخ ہے. لاس اینجلس, وہاں میرے دوست رہتے ہیں, میں نے بڑی دفعہ کلام سنا ہے وہاں پر لاس اینجلس میں, ٹھیک ہے. اور وہاں پر ایک علاقہ ہے, میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہاں پر آسمان سے 7 دن تک آسمانی آگ نازل ہوتی رہی. پورے ایل اے کی فائر بریگیڈ نے آگ بجھانے کی کوشش کی, نہیں بجھا سکے. اور ایک افریقن لیڈی دعا میں بیٹھی ہوئی تھی, اور اسمبلیز آف گاڈ کا آغاز اس لیڈی نے کیا. اسمبلیز آف گاڈ کا بعد میں آگے کیا ہوا اس کو چھوڑیں ہسٹری, لیکن یہ ہاں, لیکن یہ پھر آگ کے شعلے. اسی طرح سسٹر ایک ماٹر پور میں سسٹر تھی, آسمان سے, سارے پنڈ والوں نے دیکھا, آسمان سے زور ایک آگ آئی تھی. اور یہ بات ختم نہیں ہوتی. انڈونیشیا میں پریسبیٹرین چرچ بیٹھ کے لوگ دعا کر رہے تھے, پاک روح کی معموری حضوری جیسے بھی چل رہا تھا, تو آسمان سے اس قدر آگ آئی کہ فائر بریگیڈ والوں نے ریت ڈال کے, پانی ڈال کے بجھانے کی کوشش کی, نہ بجھا سکے. جب آگ آسمانی دل میں آتی ہے, ہر گندا خیال, گندی سوچ, گندا منصوبہ جو خدا کو ناپسند ہے بھسم کر کے رکھ دیتا ہے. یہ ہے روح القدس کے نزول کی دوسری بڑی برکت, کہ وہ بڑے بڑوں کو گرا دیتا ہے. دیو ہے کہ لوگ بھی سان بڑے بڑے ڈگ جاندے ہیں جی, اور وہ آگ کے شعلوں کی طرح جلا دیتا ہے. امن, چین, قرار, سکون, پاکیزگی, فاختہ. آمین آمین آمین. اور اسی طرح پھر وہ غیر زبانیں بولنے لگے. کیوں یہ ہوا؟ تاکہ غیر اقوام کے لوگ ان کی اپنی بولی میں وہ کلام سمجھ سکیں. بولنے والا تو نہیں سمجھتا, لیکن سننے والے سمجھتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پسرور میں بورڈنگ ہاؤس بڑا مشہور ہے, پریسبیٹرین چرچ کا بورڈنگ ہاؤس. پتہ نہیں مجھے اب بورڈنگ ہاؤس ہے کہ نہیں ہے. میری بھابھی صاحبہ نے بھی وہاں, مسز صابر صاحبہ نے کام کیا ہوا ہے, اور بھی میری ایک اور بھابش تھی, وہ بھی ادھر پڑھتی تھی, بھابھی پڑھاتی تھی. تو وہاں پر بہت بڑی بیداری پھوٹ نکلی, اور ایک بچی غیر زبانوں میں دعا کرتی تھی, اور ہیڈ مسٹرس ذرا تھوڑے انکویزیٹر تھی, سوالیہ نشان تھا, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. اور ان کے ہاں ایک وزٹر آئے, بدیسی, دوسرے ملک کا, اور وہ کہنے لگی کہ ذرا آئیں, میں آپ کو ایک بچی ملواتی ہوں, یہ پتہ نہیں کون سی بولی بول رہی ہے, ہمیں نہیں پتہ یہ کیا دعا کر رہی ہے. اور منع نہیں تھا اس نے کیا, اور وہ دعا کر رہی ہے. اور وہ لے کے گئے ہیں وزٹر کو, انہوں نے کہا بیٹی ذرا دعا شروع کرو. دعا اس نے شروع کی تو وہ آدمی حیران رہ گیا. اس نے کہا یہ میری بولی میں دعا کر رہی ہے. انگریزی تو وہ بول رہا تھا, کہتا یہ میری اپنی مادری زبان ہے جس میں یہ دعا کر رہی ہے, اور ایک دور کے پنڈ کے دور افتادہ گاؤں میں بیداری کے لیے یہ دعا کر رہی ہے. بچی کو کیا پتہ ہے, لیکن روح القدس کلام میں لکھا ہے میں عقل سے بھی دعا کروں گا, اپنی زبان, اور روح سے بھی دعا کروں. یہ اس کی نعمت ہے. بے شک بے شک. بہت اور شکریہ یہ سر. روح القدس کے نشانات ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ سر. دل تو چاہ رہا ہم اور بہت کچھ سیکھیں, آپ سے جاننے کی کوشش کریں, لیکن وقت کی کمی ہے. ناظرین, میں اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا چاہتا ہوں کہ ہم نے شاید مکمل طور پر اس پورے موضوع کو آپ کے سامنے نہیں بیان کیا ہوگا یا کھول نہیں پائے ہوں گے جس طرح ہمیں اور چاہیے تھا. لیکن اس کے پیچھے ہمارا ایک مقصد یہ ہے کہ شاید ہم 1-2 گھنٹے اور بھی اگر آپ کے ساتھ یہ گفتگو کریں یا اور پروگرامز اس پر کریں تو بھی ہم یہی کہہ سکیں گے کہ ہمارے پاس وقت کم رہا.
इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि इस सारे प्रोग्राम्स का मकसद ये है कि मैं और आप खुदा के इस ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ राग़िब हों। जब हम इसे पढ़ेंगे, इसका मुताला करेंगे और जिस तरह प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि इसके नीचे रहकर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और इसमें से गुजरेंगे और इसे अपनी ज़िंदगी में से गुजरने का मौका देंगे, तो फिर हम बहुत सारे मुकाशफात और राज़ों से वाकिफ़ होंगे और खुदा को जानने की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। तो खुदा अपना आप हम पर ज़ाहिर करेगा और हम पर अपने इस भेदों को, इन मुकाशफात को हम पर ज़ाहिर करेगा और हमारे ज़हन और दिलों को रोशन और मुनव्वर करेगा। मेरी गुजारिश रहेगी कि हमारा जो JCTV पाक के नाम से यूट्यूब चैनल है, ज़रूर उसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और दूसरों के साथ उसे बयान कीजिए, ताकि ये प्रोग्राम आप टीवी के साथ साथ वहाँ पर भी देख सकें और दूसरों के साथ बयान कर सकें। JCTV की एक मोबाइल ऐप भी है जो आप अपने एंड्रॉयड पर और एप्पल फ़ोन पर प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि JCTV को आप देखते रहें और दूसरों के साथ भी बयान कर सकें। मेरा ईमान है कि आपने बहुत ज़्यादा बरकत पाई होगी, नई बातों को सीखा और जाना होगा। हम ऐसे असातिज़ा के लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदा ने उन्हें मुल्क पाकिस्तान में हमारी तरबियत और रहनुमाई और हदायत के लिए रखा है। मेरी दुआ है खुदा उन्हें अच्छी ज़िंदगी, सेहत और सलामती अता फरमाए और इसी तरीके से कलीसिया पाकिस्तान की बिलखसूस और कलीसिया आलमगीर की बिलउमूम वो खिदमत को सर अंजाम देते रहें। और नाज़रीन, इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए JCTV। खुदावंद आपके साथ हो और आपको